ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस आज हम पिछले पार्ट में नहीं जाते हैं। अगर आपको जानना है तो आप जाइए, जाके देख लीजिए मेरी पिछली वाली वीडियो। और हाँ, आज की ये पार्ट शुरू होती है विधि की बर्थडे की सुबह से। तो एज यूजल वो पूरा अच्छा सा सुबह एक था, बज रहे थे 7 और जो हमारी विधि थी वो उठ चुकी थी। वो उठकर देखती क्या है, सौम्या सो रही है, जो वन्या है वो भी सोई हुई है। और नॉर्मली क्या होता था, जो सौम्या है वो 7 बजे तक उठ जाती थी, विधि थोड़ी देर में उठती थी। पर आज थोड़ा सा उल्टा था क्योंकि आज विधि का बर्थडे है और हमको पता है कि विधि अपनी बर्थडे कभी भी घर पे नहीं रहती। वो जाती है या तो ऑर्फनेज या तो ओल्ड एज होम। तो आज भी उसका वही था। तो वो पहले उठती है और बाहर जाते हैं, गार्डन एरिया पर जाते हैं, वहाँ पर थोड़ी देर बैठती है, थोड़ी खुद के साथ टाइम स्पेंड करती है। जो हो रहा था उसके बारे में कुछ नहीं सोचती कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं, नॉर्मली बैठी हुई थी। और कुछ देर बाद वो अपने रूम में आती है। रूम में आते हुए वो कबर्ड से कपड़े निकालती है और वो जाके नहा धो के एकदम टिप टॉप बैठ चुकी थी। और जब वो बाथरूम से निकलती है वो एकदम प्रॉपर रेडी हो चुकी थी। उसकी बाल वगैरह जो है वो जो भी उसको करना था वो कर चुकी थी। और ये करते करते ना उसको 8:30 बज जाते हैं। उसके बाद वो वन्या को उठाती है बहुत ही धीमी आवाज़ से, ताकि सौम्या की नींद ना खुल जाए। पर हमारी सौम्या जगी हुई थी। वो सिर्फ देखना चाह रही थी कि विधि करती क्या है, क्योंकि उसको भी पता है कि विधि अपने बर्थडे के दिन वो उसको पसंद नहीं है कि उसको कोई विश करे सुबह सुबह, क्योंकि उसको पहले जाना होता है मंदिर जाने के बाद वो जो करती है दिन भर वो करते हैं। फिर शाम को जब आएगी फिर तुम जो करना है तुमको करो, वो किसी को नहीं मना करती। पर सुबह उसको कोई डिस्टर्ब ना करे यही वो प्रेफर करती है। तो हमारी सौम्या भी जानती थी ये चीज़ और वो भी कुछ नहीं बोलती। और जो विधि है वो वन्या को उठाती है नींद में ही और थोड़ा उसको फ्रेश वगैरह करा के उसको एक अच्छा सा ड्रेस पहना के वो वन्या को उठा तो दी थी, वो उठ भी गई थी। पर क्या है ना, बच्ची है भाई कि कितनी देर ही वो जगी रहेगी, या फिर इतने सुबह वो उठती ही नहीं नॉर्मली, वैसे 9 साढ़े 9 तक उठती है। तो वो उठती है, कुछ बोलती नहीं है। ऐसा है कि सौम्या अगर उसको कुछ बोले तो चीज़ों को ले वो थोड़ा सा ना नुकर करेगी, पर विधि बोलेगी तो वो नहीं करेगी। भाई क्या ही बॉन्ड बन चुका था उन दोनों का, पता नहीं इतना जल्दी एक बच्चा एक अलग ही पर्सन से जिसे वो कभी मिले ही नहीं, उसके साथ ऐसा बॉन्ड, भाई काबिल तारीफ़ है। ऐसा लगता है मुझे कभी कभी ना कि वो गलत कोख से पैदा हो गई, वो विधि के कोख से पैदा होती तो ठीक होता। तो वन्या को लेकर वो कार में जाके बैठती है, किसी को कुछ नहीं पता कि जा कर रही है। और वो कार में जाती है, वन्या को अपनी ही गोद में बैठाती है, सीट बेल्ट को लगाती है, कार स्टार्ट करके वो निकल जाते हैं वहाँ से, प्रिया की फार्म हाउस से। उसके जाने के बाद जो हमारी सौम्या थी वो उठती है और वो उठ के थोड़ी देर बैठती है, थोड़ा कुछ सोचती है कि कैसे इतनी किसी को पता ही नहीं चलता। अगर वो जल्दी वो नहीं उठती सुबह सुबह तो उसको पता ही नहीं चलता कि विधि ये सारी चीज़ करके चली भी गई। वो तो उसको सुबह उठने की है आदत, फिर उसको पता चली। और जो हमारी विधि है वो कार ड्राइव करते करते वो जाते हैं उस जगह से बहुत दूर, बाहर हो चुकी थी इस एरिया से, और जाती है एक मंदिर में। और तब तक ना वो जो वन्या थी वो भी उसको भी सो के उठ गई थी। वो कार में बैठकर वो सो गई थी। ऐसा मान सकते हो कि उसको और 1 घंटा लगता है मंदिर तक जाने के लिए। तो वहाँ पर वन्या उठ चुकी थी। वन्या को लेकर वो मंदिर में जाती है और मंदिर में जाने से पहले एक नलके से वो अपने पैरों को धोती है, अपने हाथ पैर दोनों को ही धोती है, विधि को धुलवाती है उसके हाथ पैर। फिर जाती है वन्या को लेकर मंदिर में
اور جا کے جو اس کا پوجا وغیرہ تھا وہ کرتی ہے، ونیا کو ٹیکا کرتی ہے، خود کو وہ ٹیکا کرتی ہے اور نکل آتی ہے. اور پھر وہ ڈرائیو شروع کرتے ہیں. پھر ایک وہاں پر ایک دکان اس کو جو بھی دکھتا ہے وہاں سے تھوڑا بہت کچھ ونیا کو کھلاتے ہیں، کیونکہ یہ بچی تو نہ کھا کے نہیں رہ سکتی بھائی، وہ شاید ہی رہ لے پر ونیا نہیں رہ سکتی. اور اس چیز کا لائک ونیا کو کوئی تکلیف ہو یہ نہیں ہو سکتا، ودھی یہ چیز تو کبھی بھی نہیں مانے گی. اور جب ہی نا وہ ونیا کو اپنی گود میں بٹھا کے لائک ڈرائیونگ کر رہی تھی، وہ لائک راستہ جو تھا وہ پورا ہی کلیئر تھا، وہاں پر کوئی ایسا ٹریفک وغیرہ نہیں تھا کیونکہ وہ شہر سے تھوڑا دور کا سائڈ کا ایریا تھا. اور اس کو جو اچھا لگ رہا تھا کہ ونیا اتنی شانت ہوئی کہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کر رہی تھی، لائک بیٹھی ہوئی تھی. اتنا شانت بچہ ہو جانا بھائی وردان ہو جاتا ہے گھر میں. تو وہ بھی دیکھ رہی تھی ونیا کو، تھوڑا مسکرا رہی تھی کیونکہ اس کو آج پہلی بار اس کے برتھ ڈے میں تھوڑا سا انجوائمنٹ فیل ہو رہا تھا اس کو کہ نہیں آج تو کچھ طوفانی ہوگی، آج تو کچھ نیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، آج اچھا لگ رہا ہے. یہ جو فیلنگ ہوتی ہے نا کہ اندر سے آنا، وہ فیل ہو رہا تھا ودھی کو. اور ودھی بھی لائک بہت ہی مزے سے، بہت ہی چیئرفل مائنڈ کے ساتھ وہ جا رہی تھی کار کو چلا چلا کے. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ مان سکتے ہو کہ 10:30 یا پھر 11 بجے تک وہ جا کے پہنچتی ہے پاس کے ایک آرفنیج میں. پاس میں کیا بہت دور میں پڑتا ہے وہ. اور آرفنیج میں جب جاتی ہے تو وہ نا پہلے سے جو سارے چیزوں کا بندوبست تھا وہ اس نے کر لیا تھا کہ اس کے برتھ ڈے کی 2-3 دن پہلے سے وہ سارا کچھ وہ کر لیتی تھی کہ آرفنیج میں کیا کیا جائے گا بچوں کے لیے، کتنے بچے ہیں، وہ سارے چیز وہ کر لیتی تھی. اور جو اولڈ ایج ہوم ہے وہاں پر کیا کیا جائے گا دادیوں کے لیے، ساری چیز وہ لائک پراپر کر لیتی تھی کہ مجھے کوئی پریشانی نہ ہو یا پھر چیزوں میں کوئی گڑبڑی نہ ہو. اور اس بار تو لائک اس کی بیٹی اس کے ساتھ تھی. اور ونیا کو اس نے اسی لیے لے کے گئی تھی کہ تاکہ جو چھوٹے سمے سے ہی اس کے اندر ویلیوز کریٹ ہو، وہ چیزوں کو سیکھ سکے. ایسا ہوتا ہے نا بچوں کو جب اکیلے رہے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ سوسائٹی میں ایڈجسٹ نہیں کر پاتے کبھی کبھی، پھر دوسروں بچوں سے کیسے گھلنا ملنا ہوتا ہے وہ چیز نہیں ہو پاتی، دین کیا کیسے کس کے ساتھ بیہیو کرے وہ نہیں ہو پاتے. اور ونیا کا تو وہ اکیلے ہی تھی، گھر میں کوئی نہیں تھا اور اس کی جو بلڈنگ تھی وہاں پر بھی کوئی نہیں تھا. تو وہ چیزوں کو دکھانا چاہ رہی تھی کہ دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے، سب کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. اور یہی وجہ تھی کہ اس نے ونیا کو لے کے گئی تھی. اور ہر وقت اس کی جب بھی اس کی برتھ ڈے آتی ہے نا تو ونیا کو وہ اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں. سمے کو موقع نہیں ملتا، یا تو وہ اکیلی جائے گی یا تو ونیا کو لے کے جائے گی، پر ونیا آنے کے بعد سے وہ ہر ٹائم ونیا کو لے کے ہی جاتی ہے. تو جب ونیا کو لے کر وہ آرفنیج میں پہلے جاتی ہے، بھائی پہلے تھوڑی دیر تو وہ بندی تھی ایسی کہ نہیں مجھے نہیں جانا، کیونکہ اچانک جا کے ہی کسی جگہ پہ تم گھل مل نہیں سکتی. پر پھر جو ہماری ودھی ہے وہ جب جا کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، بچوں سے بات کر رہی تھی، اس کا ایسا تھا کہ بچوں کو دیکھ لیا تو وہ پاگل ہو جائے گی، وہ ان کے ساتھ جا کے کھیلے گی، بات کرے گی، لائک وہ بچوں کے ساتھ بچی بن جائے گی. تو اس کو جب ایسے دیکھتی ہے ونیا خود بھی وہاں پر جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے وہ بھی آ کے اس کو اپروچ کر رہے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ کھیلو. اور چیزیں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو دیکھ کر بچے ہی آگے سے آ جاتے ہیں. اور آرفنیج کی بچے کی کیا ہی بتائے، وہ تو ہر کسی کو لائک اپنا بنانے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ آؤ ہمیں اپنا ہاتھ دو، ہم تمہارے ہاتھ کو جکڑ لیں گے، کبھی چھوڑیں گے نہیں. تو ونیا بھی وہاں پر لائک گھل مل گئی تھی، ان کے ساتھ کھیل رہی تھی، مستی کر رہی تھی، دوڑ رہی تھی. اور کیا جو ودھی کو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اس کو لانا اس کی سفل ہو چکی تھی. بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ جو بچے کھا رہے تھے، کیونکہ آج کا جو پورا خرچ تھا آرفنیج کا وہ پورا ہماری ودھی جی ویئر کرتی ہے. اور جو بھی ان سارے بچوں کو لائک کپڑے وغیرہ ہیں، ان کو کھلونے، ان کی بکس، جو چیزیں ہیں وہ لائک چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنا بڑی بڑی چیزیں کرنے کی ودھی تھی نہیں ان کی، پر جتنی ان کی تھی اتنی وہ کرتی تھی. اور وہ سارے کچھ لے کر بچوں کو جو لائک ایکسائٹمنٹ ہوتا ہے نا
بہت لاجواب تھا، اور ودھی کو ویسے ہی یہ ساری چیز بہت خوشی دیتی تھی، اور اس کے اوپر سے تو جڑ گئی تھی ہماری ونیا، اور کیا ہی مست ماحول تھا۔ تو دوپہر تک 2-2:30 بجے تک وہ لوگ وہاں پر رکتے ہیں، اور اس کے بعد جاتے ہیں وہ لوگ آرفنیج میں۔ آرفنیج میں جب جاتے ہیں نا، وہ کیا ہوتا، وہ الگ الگ آرفنیج میں الگ الگ وہ آرفنیج میں کبھی کبھی ڈونیشن دیتی تھی، پر جو اس کا نا ایک ہمیشہ سے تھا، اور جو یہ ان 5 سالوں میں نا وہ ایک ہی اولڈ ایج ہوم میں ہمیشہ جاتی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اس کی برتھ ڈے پہ ہی وہ جائے گی، ایسا نہیں تھا، وہ کچھ دن بعد بعد ہی جاتی تھی، اور برتھ ڈے پہ تو جاتی ہی تھی۔ تو وہاں پر کی جو دادیاں تھی، دادا تھے، وہ سارے لوگ ودھی کو اتنا زیادہ پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ جاتی تھی، جا کے ان کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کرتی تھی، کیونکہ تم کو پتہ ہی ہے اس کی ایک دادی تھی جو ابھی نہیں ہے۔ وہ ان کو نا ان سارے کو ساتھ ان کو ملایا بھی تھا کہ دادی آؤ آپ کو میٹ کرواتے ہیں، ان کو ایک بار لائی بھی تھی وہاں پر۔ بھائی وہ دادیاں کیا پسند کرتی تھی ودھی کو، اور جب اس کے ساتھ ونیا کو دیکھتے ہیں نا، وہ لوگ پوچھتے نہیں ہیں، وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ودھی کی یہ بیٹی ہے ونیا۔ اس کو وہ لوگ ایک سے دوسرے کی گود میں، دوسرے سے تیسرے کی گود میں، یہی وہ گھوم رہی تھی ایسے ایسے کر کر کے، اور ونیا وہاں پر کتنی خوش تھی کہ پہلے تو بچوں کے ساتھ کھیلی، پھر یہاں پر دادیاں مل گئے، وہ تو آج اس کے ہاتھ میں آسمان کا چاند مل گیا ونیا کو اتنا زیادہ ایکسائٹمنٹ ہو رہا تھا اس کے ساتھ نکل کے۔ اور وہاں پر بھی وہ لوگ 2 گھنٹے تک رکتے ہیں، پھر ودھی جو ہے وہ ان سے بائے وغیرہ کرتی ہے، اور جو اولڈ ایج ہوم میں کیا تھا وہ ان کو کپڑے دیتی تھی، دین وہاں پر جو وہ لوگ کیا بولے بلینکٹ چیزیں تھے وہ بھی وہی ڈونیٹ کرتی تھی، اور کچھ چیزیں وہ جو اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے وہ کرتی ہے۔ ویسے تو وہ کرتی کیا ہے، اولڈ ایج ہوم میں ایک اماؤنٹ کی پیسے دے دیتی ہے کہ آپ کو جو چاہیے وہ کر لو، اور اسپیشلی اس کی برتھ ڈے پہ وہ سب کو کپڑے ہی دیتی تھی۔ یہ تو ہوتا نہیں تھا کہ ہمیشہ ہی ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہوں گے، تو وہ یہ کرتی تھی۔ اور وہاں پر سے وہ ونیا کو لے کر وہ چلی جاتی ہے، بولا تھا نا کیٹ ہاؤس، وہاں پر جاتی ہے ونیا کو لے کر کہ آج تو تم کو ہی گفٹ ملے گا۔ اور ونیا بھی ان 2 جگہوں سے جب بھی وہ نکل رہی تھی، پہلے تو آرفنیج سے جب نکل رہی تھی تو اس کا موڈ آف کہ نہیں نکلنا، اس کو اور زیادہ رکنا ہے وہاں پر، ان کے ساتھ کھیلنا ہے۔ پھر ٹھیک ہے، وہ ودھی اس کو سمجھا بجھا کے لے کے آ چکی تھی، اور پھر آتے ہیں اولڈ ایج ہوم میں۔ وہاں پر بھی اس کی جب آ رہے تھے، وہ اس کو آنا نہیں تھا، وہ رو رہی تھی کہ نہیں دادیوں کو نہیں چھوڑ کے جانا، نہیں چھوڑ کے جانا، پر اس میں بھی وہ سمجھاتی ہے کہ چلو میرے ساتھ، آپ کو کچھ اور بھی چیزوں کو لے کے جانا ہے۔ تو وہ پہنچتے ہیں کیٹ ہاؤس میں۔ کیٹ ہاؤس میں جا کے نا ونیا تھوڑا سا ڈر گئی تھی، کیونکہ وہاں پر اتنے زیادہ کیٹ تھے، اور جو ڈاگس ہے وہ بھی تھے، تو اس کو تھوڑا ڈر لگ رہا تھا۔ پر جو کیٹ اور ڈاگس تھے وہ تو اس کو کچھ کرنے والے تھے نہیں، کیونکہ وہ سارے ہی ٹرینڈ تھے اور پالتو تھے، تو کیا ہی کریں گے، وہاں پر اتنے زیادہ ٹائٹ سیکورٹی بھی تھی، کچھ کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ پر ونیا تھوڑا پہلے تو چل کے جا رہی تھی، پھر یہاں پر پہنچ کے وہ ودھی کی گود میں اٹھ گئی تھی، اور ودھی وہ ہنس رہی تھی کہ اس کو بلی چاہیے، اور یہاں پر آ کے وہ گھبرا رہی ہے۔ تو وہ پوچھتی کہ مما آپ گھبرا کیوں رہی ہو، آپ کو تو چاہیے تھا نا بلی، تو اب ہم لینے آئے ہیں، آپ کو جو پسند ہے آپ وہ لے سکتی ہو، آپ کی بڑی آپ کو وہی دیں گے۔ تو بڑی ہم تو ایک بلی کو دیکھے تھے نا، یہ تو بہت سارے ہیں، ہم کیسے لیں گے، سب کو ہی لے لیں گے کیا بڑی؟ نہیں مما، ہم سب کو کیسے لے سکتے ہیں، پھر تو آپ کی مما آپ کو، مجھے اور سارے بلیوں کو گھر سے نکال دیں گے نا، پھر ہم کہاں رہیں گے؟ جی ہم کار پہ رہ سکتے ہیں نا، آپ کی تو کار ہے، وہاں پر رہ سکتے ہیں نا۔ ہاں پر ہم اتنے زیادہ بلیوں کو لے کر کیا کریں گے، پھر تو کیا ہوگا نا، ہمارے گھر پہ ہم کو ہی رہنے کو جگہ نہیں ملیں گے، ان سب کو رہنے پڑیں گے، پھر کیا کریں گے ہم؟ ہاں بیٹی یہ بھی تو بات صحیح ہے، پر ہم کیسے چوز کریں گے کہ ہم کون سا لینے والے ہیں؟
آپ کو جو پسند ہے آپ وہی لے سکتے ہیں، بٹ یہ آپ کو کچھ نہیں بولیں گے۔ تو وہ نا اس کو اتار دیتی ہے گود سے، پر پھر بھی وہ آگے نہیں جا رہی تھی، اس کو ڈر لگ رہا تھا۔ تو وہاں پر جو سیلس مین تھے، کیا ہی بولے، تو وہ لوگ آتے ہیں اور وہ ونیا کے ساتھ پہلے تو وہ فری ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ بات کر لو، پھر آپ کا جو تھوڑا بہت ڈر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ بھی بات کرتی کہ آپ کا نام کیا ہے، آپ کہاں سے آئی ہو، آپ کیا لینے والے ہو، آپ کو کیا پسند ہے اور آپ کو کیوں یہ لینا ہے، تو سارا چیز وہ پر ونیا خود کے نام کے علاوہ اور کچھ بولتی نہیں ہے کہ ہاں میرا نام ونیا ہے۔ اور اس کے بعد وہ شرٹ، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں لینا ہے، بھائی یہ تھوڑی نا ہماری عمر کی ہے، پھر نا ہم بتاتے کہ ہاں بھائی اس کو تو لے کے جا کے ڈنڈا برسانے ہیں، یہ تو نہیں تھا۔ تو وہ جو سیلس مین تھا وہ اس کو گھما گھما کے دکھا رہا تھا کہ یہ بلیوں کی کیریکٹر بتا رہا تھا کہ یہ بلی شانت ہے، زیادہ اتنا اچھلتا کودتا نہیں ہے، پر یہ بہت زیادہ اچھلتا کودتا ہے۔ پر ونیا کیا کرتی ہے، وہ بلی بلی چلا کے تو اتنے دن سے آئی تھی، اور یہاں پر آ کے اس کو پسند ہو گیا تھا ڈاگ۔ جسٹ امیجن، یہ بچے نا کیا ہی کرتے ہیں، جو ان کو بول کے آئیں گے گھر سے کہ مما مجھے ایک ہی چاکلیٹ چاہیے، اور دکان میں جا کے جو تمہاری عزت کو مٹی میں ملائیں گے نا، تم مرتے دم تک تم کو یہ یاد رہے گا کہ اس نے میرے ساتھ یہی کیا تھا، جو کہ اس کے باپ نے بھی کرنے کی میرے ساتھ ہمت نہیں کیا۔ تو ویسے ہی کرتی ہے ونیا، کیونکہ جو ودھی ہے وہ اس نے تو پراپر جو ڈیٹیلس ہے وہ بلی کا دے کے گئی تھی کہ مجھے بلی ہی چاہیے، اور یہ ہے کیونکہ وہاں پر بھی بھائی بات ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اٹھا کے لے کے آؤ۔ تو وہاں پر جا کے اس کی ڈیسیزن چینج کہ مجھے تو کتا چاہیے، اور کتا بھی ایسا کہ چھوٹا سا پپی، اور وہ نا ایک دم پراپر وائٹ کلر کی اس کی کیا ہی تھے جو ہوتے ہیں نا اس کی، یار میں بھول گئی، تم سمجھ لو کہ وائٹ کلر کی کیا ہوتے ہیں۔ دیدی بولتی ہے ٹھیک ہے کچھ یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے کیا، تو جو سیلس مین تھا وہ بولتے ہیں کہ ہاں ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، آپ اپنا ڈیسیزن چینج کر سکتے ہو۔ تو وہاں پر سے کتا کو لے کے چلا جاتا ہے، اور وہ بولتے ہیں کہ یہ ایکچولی ٹرینڈ نہیں ہے، یہ چھوٹا سا ہی پلا ہے، تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا سنبھل کے رہنا پڑے گا، پر اس کو جو سارے ویکسین وغیرہ تھے وہ دیا گیا ہے، اور 6 مہینے بعد پھر سے لگوانا ہے۔ تو وہ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے، اور اس کو ایک پنجرے میں بند کر کے ابھی تو اس کو کھلا چھوڑ نہیں دے سکتے، تو اور اس کے جو کھانا پینا جو بھی تھے وہ سب کچھ لے کے وہ ونیا کو لے کر گھر کی طرف نکلتی ہے ابھی۔ اور جب وہ نکل رہی تھی نا، تو اس کا جو کتا کا باکس تھا وہ پیچھے کی سیٹ میں رکھنے والی تھی، پر ونیا اس کو اتنا زیادہ وہ پلا پسند آ گیا تھا کہ نہیں میں آپ کی گود میں بیٹھوں گی، اور ڈرائیور سیٹ میں وہ پلا کا باکس رکھنا ہوگا۔ وہ پورا ضد میں تھی کہ نہیں، یہ کچھ باتوں میں نا ونیا بہت زیادہ ضد کرنے لگتی تھی، جیسے کہ ودھی کے پاس کوئی نہیں جا سکتا، ابھی یہ پلے کے پاس، پلا میرے پاس ہونا چاہیے۔ تو ودھی بولتے ٹھیک ہے رکھ دو، لیکن وہاں پر بچے کبھی کبھی ان کا دماغ سٹک جاتا ہے، تو وہی ہوتا ہے، وہ لوگ گھر کی طرف نکلتے ہیں۔ اور ادھر صبح سے سومیا کیا کر رہی تھی بتایا، پہلے تو وہ باہر نکلتی ہے، ناشتہ وغیرہ سب کچھ بناتی ہے، اور جب سب لوگ ناشتہ کرنے کے لیے آتے ہیں تو جو ہماری پریا ہے وہ پوچھتی ہے کہ ودھی کیا چلی گئی، کیونکہ اس کو بھی پتا ہے کہ ودھی کرنے کیا والی ہے، سب کو ہی پتا ہے۔ تو وہاں پر جو ہماری کرشنا ہے وہ بولتے کہ دی یہ بات پوچھنے کی کوئی بات ہے کیا، آپ کو پتہ نہیں ہے دی کیسی ہے، ان کو یہ ساری چیز کرنا ہے اسی لیے تو وہ چلی جاتی ہے، اور ممی کے ساتھ 5 سال سے ان کی کوئی ملاقات نہیں ہے۔ تو وہاں پر تنو بولتی ہے کہ ہاں کبھی کبھی نا دیدی کا یہ چیز مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ آرفنیج میں جاتے ہیں، بچوں کے ساتھ گھلتی ملتی ہے، پھر اولڈ ایج ہوم میں بھی جاتی ہے، اور وہاں پر بھی دادیوں کے ساتھ اتنا زیادہ ان کی بانڈنگ اچھی ہو جاتی ہے۔ پر کبھی کبھی نا ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کیا غلطی کیا تھا کہ ہمارے ساتھ وہ اپنی برتھ ڈے نہیں مناتی ہے، وہ ہمیشہ سے ہی ایسی ہی ہے، پھر رات کو آتی ہے تھوڑا تھکی ہوئی لگتی ہے ان کو دیکھ کر، پھر من نہیں کرتا کہ ان کو اور زیادہ تھکایا جائے، پھر ان کا برتھ ڈے ایسے ہی گزر جاتا ہے، وہ کھیر کھا لیتی ہے، ختم ہو گئی بات۔ تو وہاں پر بیٹھ کے جو سارے لوگ ہیں وہ ہنستی رہتی ہے تنو کی بات سن کے،
پر تنو اور جو ہماری پریا ہے وہ تھوڑا سا زیادہ تنو تو پہلے ہی میں نے بولا تھا کہ اوور ایکسپریسو ہے. بہت زیادہ ان کے بیچ بات ہو رہی تھی, سب کے منہ میں اسمائل تھا سوائے ریچا کی. ریچا کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ اتنا زیادہ کیوں کرنا ہے اس کے ساتھ بات. کرو, کوئی نہیں, کرو, پر اتنا زیادہ کیوں. ایسا ہوتا ہے نا کہ میں نہیں بولوں گی میری فیلنگس کیا ہے, تم سمجھ لو, یہ تمہاری ڈیوٹی ہے. اور اس کا تھا یہ چیز کہ میں نہیں بولنے والی, تم سمجھ لو کہ میں نہیں پسند کر رہی. بھائی تم نے جو بول کے گئی ہو نا, اس کے بعد کسی کی دماغ نہیں ہلے گی کہ تم اس کو پسند کرتی ہو. تو وہی ہو رہا تھا وہاں پر. تو سومیا سب کو کھانا پروس رہی تھی. آتی ہے تنو اور ترشنا کے پاس, اور آتے ہوئے وہ جو اس کا ہاتھ میں باؤل تھا نا وہ رکھ دیتی ہے ٹیبل پر, اور بیٹھتی ہے ترشنا کے سائڈ میں, اس کے ہاتھوں کو پکڑتی ہے. اور جو ترشنا ہے وہ اپنے ہاتھوں کو کھینچنے لگتی ہے کہ یہ کیا بےہودگی ہے, میرے ہاتھ کو کیوں پکڑ رہی ہو. پر جو سومیا ہے وہ وہاں پر کرتی کیا ہے, اس کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے وہ بولتے ترشنا آئی ایم سوری. مجھے پتا ہے کہ ابھی جو میں یہ سوری بول رہی ہوں اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا, اس کا کوئی تک نہیں بنتا کہ میری سوری کوئی کام کی نہیں ہے ابھی, پر پلیز پلیز اپنی سومیا دی کو پلیز معاف کر دو. مجھے نہیں پتا تھا. پلیز سومیا دی, آپ یہ تو مت بولیے کہ آپ کو پتا نہیں تھا. آپ کو اگر پتا نہیں تھا تو آپ 2-3 سالوں سے کیا کر رہی تھی, جھک مر رہی تھی کیا میری بہن کے ساتھ. پلیز سومیا دی, پلیز چھوڑ دو, آپ جیسے ہو ویسے رہو. میری دیدی سے بات ہو چکی ہے, ایکچولی دیدی نے ہی مجھے بول دیا ہے کہ آپ سے دور رہوں, آپ کو کچھ نہ بولوں. تو پلیز میں نے بھی دیدی کو پرومس کیا ہے کہ آپ سے میں گندی برتاؤ نہیں کروں گی. تو ٹھیک ہے, آپ اپنی رہو, اپنی میں رہو, مجھے ان ساری چیزوں میں نہ گھسیٹو. پھر میں کیا ہی برتاؤ کر دوں گی, آپ کو اچھا نہیں لگے گا, پھر میری دیدی کو اچھا نہیں لگے گا. میں نہیں چاہتی, کیونکہ کچھ دن بعد ویسے ہی میں چلی جانے والی ہوں. تو پلیز سومیا دی. اور یہ بول کر وہ اپنی ہاتھوں کو کھینچ لیتی ہے. پر جو سومیا ہے وہ اپنی ایک ہاتھ سے کانوں کو پکڑتی ہے, ایک کان کو, اور دوسرے ہاتھ سے ترشنا کے ہاتھ کو ہی پکڑ کے رکھتے ہوئے بولتی کہ نہیں, میں سمجھ سکتی ہوں کہ تم کو بہت زیادہ دکھ ہوا ہے تمہاری بہن کے ساتھ, لٹرلی میں نے جو کیا ہے, پر پلیز کیا تم مجھے ایک اور موقع دے سکتی ہو. پلیز ترشنا, پلیز اپنی سومیا دی کو ایک موقع دو. میں سچ بول رہی ہوں, اب سے میں جو غلطی میں 5 سال پہلے کر کے بیٹھی ہوئی ہوں وہ دوبارہ نہیں کروں گی. میں وہ جب یہ بول رہی تھی نا سومیا, اس کے آنکھوں میں پانی ایک دم ندی کی طرح, کہ ابھی تم کچھ 1 سیکنڈ اور وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جائیں گے. اور تب نا جو تنو ہے وہ بیچ میں بولتے ٹوکتے ہوئے کہ دیکھو سومیا, آپ نا دور رہو. آپ کی یہ سارے ناٹک دیکھ کر, یہ آپ کی ناٹک نا اپنی دیدی کے سامنے کر لینا, وہ کچھ نہیں بولیں گی. پر کیا ہے نا, دیدی تو ہے بھولی, وہ پتہ نہیں کیا ہی بھانگ کا نشہ کر کے بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کی یہ ساری چیز وہ دیکھ نہیں پاتی. پر کیا ہے نا, آپ کی جو یہ بھولی شکل والی جو چیز ہے نا, وہ ہماری آنکھوں میں تو پٹی نہیں بندھی ہوئی ہے. ہم تو اپنی دیدی کو پسند کرتے ہیں. تو پلیز آپ یہ ساری چیز مت کرو. وہ ایکسٹرا کر رہی تھی. اور تب نا جو ترشنا ہے وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے بولتی ہے کہ چپ کر جانا, اتنا زیادہ کیوں بولتی رہتی ہے, ہمیشہ ہی تیرا ایسا ہے نا, تو ہمیشہ اتنا زیادہ کیوں بولتی ہے, چپ کر جا. اور سومیا دی, چھوڑ دو آپ یہ ساری چیز, آپ پلیز اپنی لائف میں فوکس کرو. آپ جیسے ہو ویسے رہو, ٹھیک ہے, آپ جو کرنا ہے کرو, پر پلیز مجھ سے معافی کی ایکسپیکٹیشن مت رکھنا, کیونکہ میں کبھی نہیں بھول سکتی کہ آپ نے میری بہن کے ساتھ کیا کیا ہے. تو وہاں پر سے دونوں ہی اٹھ کے چلے جاتے ہیں. اور جو ہماری پریا ہے وہ بولتے ہیں کہ سومیا چھوڑ دو, اس کے ساتھ بات مت کرو, اور ان دونوں کو چھوڑ دو. وہ ویسے بھی کیا ہی بولے, نیا خون ہے, ان کی خون کی گرمی ہی الگ ہے, تو چھوڑ دو. تو وہاں پر سومیا تھوڑی دیر بیٹھتی ہے, اور باقی سارے لوگ تو بھائی وہ ایسے تھے نا کہ اسٹیڈیم میں جو آڈینس ہیں وہ تھے, وہ لوگ لیلی, میشا, لیزا, اور جو 2 لڑکے تھے وہ تو آڈینس تھے.
کہ بیٹھ کے دیکھنے کے سوا اور کچھ تھا ہی نہیں، پورا پراپر میلو ڈرامہ چل رہا تھا یہاں پر. تو وہاں پر کچھ دیر بعد وہ سارے لوگ ہی لائک اپنا ناشتہ کمپلیٹ کر کے اٹھ کے چلے جانے والے ہیں. تو تبھی جو سومیا ہے وہ بولتے کہ پریا مجھے کچھ کرنا ہے. تو وہ بولتے کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ جاب کرو گی کیا؟ تو بولتے تم کیا سے کیا بولتی رہتی ہو، جاب نہیں کرنا ہے ابھی، آج ودی کا برتھ ڈے ہے نا. بولتے ہاں پتہ ہے. تو وہ رات میں آئے گی نا، کیونکہ وہ جب نکلتی ہے وہ رات میں ہی آئے گا، اور یہاں سے تو کتنا دور پڑتا ہے اس کا جو آرفنیج اور اولڈ ایج ہوم ہے وہ. بولتے ہاں مجھے پتہ ہے، پر مجھے اس کے لیے کچھ کرنا ہے. کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ تو وہ نا ساروں کو لائک چیز ایکسپلین کرتی ہے، اور وہ بولتی ہے کہ ودی تو آئے گی. لائک وہ ایزیوم کرتے کہ وہ 7 بجے تک آ جائے گی، 7 یا پھر 8 بجے تک آ جائے گی. تو ویسے ہی وہ لوگ کام میں لگ جاتے ہیں، اور جو لیلی لائک آج سب کا کام بند تھا، وہ لوگ سومیا کے پلان میں شامل ہو چکے تھے. وہ اس کی ہیلپ کرنے والے تھے، کیونکہ سومیا نے پلان ہی ایسے بنائی تھی. اور وہ لوگ کر رہے تھے، اور لائک کرتے کرتے ان کا 8:30 کب بج جاتا ہے ان کو بھی نہیں پتا. اور ان کا پلان تھا کہ وہ 7 بجے تک سب کچھ ریڈی کر کے ایک دم پراپر سیٹ کر دیں گے. اور ادھر یہ ان کا جو چیزیں چل رہے تھے نا، یہ دیکھ کر جو تریشا اور تنو ہے ان کا دماغ بھائی جھنا جا رہا تھا کہ یہ کیوں کر رہی ہو، اتنا زیادہ ناٹک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور وہاں پر سے لائک جو ودی ہے وہ ونیا کو لے کر آتی ہے 9 بجے تک. 9 بجے تک وہ پراپر آ جاتی ہے. لائک بھائی ونیا کو کیا تھا، ویسے تو وہ سو جاتی تھی 9:30 بجے تک، وہ سو جاتی تھی کیسے نہ تیسے، اس کو رکھ ہی نہیں پاتے تھے کوئی نیند سے دور. اور آج کیا ہو گیا تھا کہ جو پلا تھا وہ پا کے وہ بندی سوتی ہی نہیں ہے. لائک وہ ویسے تو ایک جگہ پر بیٹھ جاتی تھی ودی کو گود میں، ابھی وہ لائک بار بار جاتی تھی اس کو لائک ایسے تھپتھپاتی تھی اس کی کھاچے میں، اور اس کو تھوڑا سا لائک چھیڑ کے وہ آ جاتی تھی. اور جب بھی وہ آواز کرتا تھا لائک بات کرتا تھا، وہ ودی کے پاس آ کے بیٹھ جاتی تھی، اس کے ہاتھ پیر ایک دم ودی کے پاس، کہ نہیں ابھی اگر ہاتھ باہر نکلے تو وہ کاٹ لے گا. اور اس کی یہ ساری چیز دیکھ کر ودی کو اتنا مزہ آ رہا تھا کہ یہ اتنی کیوٹ کیوں ہے، اس کو کتا کھائے نہ کھائے میں ایک دن کھا جاؤں گی. وہ ویسے کرتے کرتے وہ 9 بجے تک گھر پہ آ کے پہنچتی ہے. اور بیچ میں کیا ہوا تھا نا، جو ہماری پریا جی شام کے 4 بجے گھر سے نکل گئی تھی، کیونکہ اس کا جو بولا تھا نا وہ کار دیکھنے گئی ہے، وہ اس کا کار کے ڈیلیوری آ چکی تھی، اس کو جا کے پک کرنا تھا. تو وہ اپنی کار کو لے کر وہ دوسری کار کو لانے گئی تھی، پر وہ کیا تھی، وہ ٹرک سے لاتی ہے وہ کار. اور کار کیا مست تھی، وہ کار ودی کی برتھ ڈے گفٹ تھی. بھائی دوست ہو تو اتنے امیر ہو کہ کیا ہی بتائے، جو چیز پسند ہو وہ دے جائے. ہاں اور ادھر پھوٹی قسمت، چھوڑ دو کیا ہی بولے. تم لوگوں کے دوستوں کے حال بتانا کیسے ہے، تمہارے دوست بتانا ضرور، مجھے جاننا ہے کہ کیا ایک میں ہی اکیلی ہوں اس پورے وشو برہمانڈ میں غریب. تو وہ کار لا کے وہ پارک کر دیتی ہے ایک دم گیٹ کے سامنے، جہاں پر صرف وہ اندر جائے گی گھر کے اندر، اس کے سامنے کار کو پارک کرتی تھی. اور ایک دم چکا چک ایک کار، کیا ہی بولے بھائی، نئی کار کی بات ہی کچھ ہوتی ہے اور ہوتی ہے. ایک دم چکا چک بلیک ٹوٹا بھائی ٹوٹا. اور جب ودی آتی ہے نا تو وہ اپنی کار کو پارک کر کے جب گھر کے اندر جائے گی، کیونکہ ونیا نیچے تھی، لیکن وہ چل کے جا رہی تھی، اس کے ہاتھ میں جو پلا تھا وہ تھا ودی کے ہاتھ میں اس کے باکس. اب وہ جب جا رہی تھی وہ کار دیکھ کے نا اس کی آنکھیں بڑے بڑے ہو چکی تھی، کیونکہ اتنا سندر کار، اس کی فیوریٹ ہوتی ہے نا کسی کی ڈریم کار، وہی والی. تو وہ سمجھتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی بھی تھی دماغ میں کہ پریا نے ایک کار آرڈر کیا تھا اس کے پاپا نے اس کے لیے، تو وہی شاید آئی ہے. کیونکہ وہاں پر تو ایک دم چکا چک دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ نئی کار ہے. تو وہ نہیں دیکھتی اتنا زیادہ، اندر جاتی ہے. اور اندر جب جاتی ہے تو دیکھتی کیا ہے، سب لوگ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں سوائے سومیا کی.
اور سب کی لائک فیس میں ایک ٹینشن سا چھائی ہوئی ہے. تو وہاں پر جا کے جب ودھی دیکھتی ہے کہ للی میشا سب لوگ کی منہ پہ ایک اندھیرا سا ہے, تو وہ لائک کتے کے باکس کو سائڈ میں کرتی ہے اور وہ پوچھتی کہ کیا ہوا ہے تم لوگوں کو, ایسے کیوں منہ لٹکائے بیٹھے ہو, کچھ ہوا ہے کیا؟ تو وہ بولتے کہ یہ ٹائم تھا تیرے آنے کا, تجھے پتا ہے ادھر کیا کیا ہو رہا ہے؟ تو وہ بولتے کہ ہاں تو تم لوگوں کو تو شاید پتا ہی ہوگا کہ میں آج دیر سے گھر لوٹوں گی. کیوں, کیا ہوا؟ ونیا کو جو میں لے کے گئی تھی وہ تو میں نے سومیا کے لیے ایک چٹ چھوڑ کے گئی تھی کہ اس کو لے کے جا رہی ہوں اور آتے ہوئے لیٹ ہو جائے گا. ہاں پر وہ ونیا کی میٹر نہیں تھا. ہاں تو کیا ہوا؟ کرشنا, تنو اور سومیا کے بیچ میں ہو گئی فائٹ. سیریسلی؟ کہاں ہے وہ دونوں؟ لائک وہ پینک کر رہی تھی کیونکہ ابھی گھر خالی تھا تو ودھی وہاں پر تھی نہیں کرشنا اور تنو کو سنبھالنے کے لیے, اور کرشنا جو بھی سنبھال لے, تنو کو سنبھالنا بہت ہی ٹف. اور وہ بات سن لے پریا کی, یہ ہو ہی نہیں سکتا, اور پریا کے علاوہ ان دونوں کو کوئی کچھ بول دے یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو وہ وہاں پر وہ ٹینشن میں, تو وہ بولتے کہ وہ دونوں تو الگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, سومیا جا کے ٹیرس پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ اترنے کی نام ہی نہیں لے رہی. ہم نے جا کے کتنا زیادہ ٹرائی کیا اس کو گھر پہ لائک روم میں لانے کے لیے, پر وہ وہاں پر بیٹھ کر رو ہی رہی ہے. تو کیا کرتی رہتی ہے ہمیشہ, اتنا زیادہ دیر کرنے کی کوئی ضرورت ہے کیا؟ تو بھائی جب وہ سنتی ہے کہ سومیا وہاں پر بیٹھ کے رو رہی ہے, کیونکہ یہ جو دن تھے نا وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ سومیا کچھ دیر بعد رو رہی ہے, چیزوں کو لے کر بہت زیادہ ٹینس ہو رہی ہے, وہ ساری چیز وہ دیکھ ہی رہی ہے. پھر سے یہ چیز کہ کرشنا اور تنو اس کے ساتھ لگ گئے جھگڑا, تو وہ تھوڑا اس کی ہائپرنس اسٹارٹ ہو گئی تھی. تو وہ کیا کرتے ہیں, جو جس ڈریس میں تھی لائک وہ ساڑی پہن کے گئی تھی ایک گرین کلر کی بہت سویٹ, وہ جاتی اوپر اور جا کے دیکھتی کہ ویسے تو جو روف لائک اس کی چھت میں لائٹس تھے, پر آج پورا اندھیرا, کچھ نہیں تھا, کوئی لائٹ وغیرہ کچھ نہیں تھا, پورا اندھیرا. اور دکھ ہی رہا تھا کہ وہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہوئی تھی, لائک جو نارملی آس پاس کی لائٹ سے وہ دکھ رہا تھا کہ وہاں پر ایک کوئی کھڑا ہے, اور اس طرف لائک اپوزٹ سائڈ میں منہ کری ہوئی ہے. تو جو ودھی ہے وہ لائک جاتے اس کے پاس اور اس کی شولڈر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولتے کہ دیکھو سومیا, وہ دونوں کیا ہی بتائیں, میں ان کو اتنا زیادہ سمجھاتی ہوں کہ دور رہو تم ان لوگوں سے, وہ تم لوگوں سے دور رہے, پر وہ سمجھتی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ دیکھو میں ان کی طرف سے میں سوری بولتی ہوں, پلیز نیچے چلو, ایسے رونا بند کرو. اور جب بھی وہ بول رہی تھی نا, سومیا گھومتے اس کی طرف اور اس کو ہگ کر لیتی ہے. تو جو ودھی ہے وہ سمجھتی کہ نہ بھائی یہاں پر تو معاملہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو چکی ہے, یہاں پر تو ہو رہی ہے. تو وہ بولتے, وہ اس کی سر میں سہلا رہی تھی اور بولتی کہ دیکھو کچھ نہیں ہوتا, میں ان سے بات کرتی ہوں, اور دیکھو وہ لوگ اگر تم کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہے ہیں نا, تو میں تم کو جا کر لائک وہ اپنی فلیٹ کی بات کرتی ہے کہ وہاں پر تم کو رکھ کے آتی ہوں کچھ دن بعد. تو وہ لوگ ویسے ہی چلے جائیں گے اور ہم بھی کچھ دن بعد یہاں سے چلے جانے والے ہیں. تو جو سومیا ہے وہ بولتے نہیں یہ بات نہیں ہے, ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. تو جب وہ بولتے کہ لائک اس کو وش کرتے ہیں, وہ بولتے کہ ہے اس کے ساتھ تو جھگڑا ہوا تھا نا, یہ مجھے برتھ ڈے وش کیوں کر رہی ہے؟ تو تب نا سومیا لائک اپنی سر کو اٹھاتی ہے اس کی چیسٹ سے اور بولتی ہے کہ دن کیسا گزرا تمہارا؟ ہاں اچھا تھا, پر تمہارے ساتھ جھگڑا ہوا نا ان دونوں کا, اتنی وہ لوگ تو بول رہے تھے کہ تم رو رہی ہو اوپر نیچے نہیں آ رہی ہو, تم اتنی نارمل ساؤنڈ کر رہی ہو, صدمے میں چلی گئی کیا؟ تو وہاں پر جو سومیا ہے وہ تھوڑا سا ہنستی ہے کہ نہیں میں صدمے میں نہیں ہوں, یہ چیزیں ظاہر کر رہی تھی کہ نہیں میں نہیں ہوں صدمے میں. اور وہاں پر لائک تبھی سب لوگ لائک جو چھت تھا وہاں پر سب جو سارے لائٹ وغیرہ کیے تھے, لائک اب بتاتی ہوں میں کیا کر رہے تھے. وہ جو چھوٹے چھوٹے ٹوئنکل لائٹس ہوتی ہے نا, وہ لوگ پورے چھت میں لائک بچھا دیے تھے تاروں کی طرح,
ہاں وہ چھت کو اتنا زیادہ سندر کر کے رکھی ہوئی تھی، وہاں پر لائک کپڑوں سے بھی تھوڑا سا ڈیکوریشن کیا گیا تھا، بہت سندر. سائڈ میں کھانے پینے کا چیزیں تھے. اور جہاں پر ودھی کھڑی ہوئی تھی وہاں پر پراپر ایک ہارٹ بنایا گیا تھا پھولوں کی پنکھڑیوں سے. اور وہاں پر لائک وہاں پر جہاں سے وہ چل کے آئی تھی وہاں پر بھی لائک پھولوں کے پیٹلس بکھرائے ہوئے تھے. اتنا زیادہ سندر اس نے سجایا تھا، لائک ڈیکوریشن کیا تھا کہ ودھی کے کیریکٹر کے ساتھ یہ ساری چیز جاتے ہی نہیں ہے. وہ کسی کے لیے کرے ٹھیک ہے، پر اس کے لیے یہ ساری چیز کرے وہ اس کے کیریکٹر کے ساتھ نہیں میچ کھاتی تھی. پر جب وہ لائٹس ایک ساتھ آن ہوتے ہیں اور سارے لوگ لائک چلا پڑتے ہیں کہ ودھی ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، مینی مینی ہیپی ریٹرنس آف دا ڈے. اور بھائی وہ جو شاکڈ ہوتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ لوگ لائک دوپہر کے بعد سے اسٹارٹ کر دیے تھے. پہلے تو وہ پلان کر رہے تھے کیا کیا کریں گے، کیا کیا کریں گے. پھر لائک کھانا وغیرہ کھا کے تھوڑی دیر ریسٹ کر کے وہ سارے لوگ یہی کام پہ لگ گئے تھے. اور جو ہماری پریا جی ہیں وہ جب گاڑی ریسیو کرنے گئی تھی تب وہ فلاورس ایک ساتھ لائے تھے وہ. اور ان سارے لوگوں کو دیکھ کر ودھی خوش ہو، شاکڈ ہو، کیا وہ اپنی دماغ میں پروسیس ہی نہیں کر پا رہی تھی. جب نا سارے لوگ اس کو لائک چلا کے بول رہے تھے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ودھی، تو وہ ایک دم اس کا منہ کھلا تھا. وہ سارے لوگوں کو لائک اپنی جو آنکھیں ہیں وہ باہر کر کر کے دیکھ رہی تھی. اور لائک ایک دم شاک کی چاروں طرف اتنا زیادہ لائٹنگ، نیچے فلاورس پیٹلس، اتنا سندر ماحول. اور وہاں پر جو کرشنا اور تنو تھی وہ بھی تھی ایک سائڈ میں کھڑی ہوئی کیونکہ بھائی جتنا بھی بول لو برتھ ڈے تو اس کی بہن کی تھی. اور تب نا ودھی سومیا کے سامنے کھڑی تھی پر اس کی منڈی الگ سائڈ میں گھومی ہوئی تھی. تو جو سومیا کرتی کیا ہے وہ اس کی لائک چیکس پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اس کی طرف اس کی فیس کو کرتی ہے اور بولتی ہے کہ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ودھی. مجھے پتہ نہیں میں کیسے فیل کر رہی ہوں ابھی، پر تمہارے لیے میرے پاس ایک ہی گفٹ ہے جو شاید مجھے بہت پہلے دے دینا چاہیے، پر کیا کروں میں لیٹ ہو چکی ہوں. آپ پلیز ایکسیپٹ کرنا میری گفٹ کو. ودھی میں جانتی ہوں پاسٹ میں میں نے جو بھی کیا تھا وہ تمہارے لیے تو نہیں تھا، وہ تم ڈیزرو نہیں کرتی تھی. تم ہمیشہ سے ہی سب کی پیار، سب کی رسپیکٹ، سب سے اچھا چیز تم ڈیزرو کرتی ہو. اور میں پتہ نہیں میں تمہارے لیے کتنی اچھی ہوں، پر تم میرے لیے ایک دم پرفیکٹ ہو، ایک دم پرفیکٹ ہو. کیا تم میری بن کے رہو گی ہمیشہ؟ کیا تم سومیا کی ودھی بن کے رہو گی؟ کیا ہمیشہ تم میرے ہاتھوں کو تھام کے رکھو گی؟ جو تم چاہتی تھی وہ آج میں سامنے سے تم کو دے رہی ہوں. کیا تم میرے ہاتھ کو تھامو گی ودھی؟ بولو نا. اور جب سومیا خود سے یہ ساری چیز بول رہی تھی، لائک یہ چیز سومیا کی جو بول رہی تھی، سومیا جو چیزیں وہ ودھی کے لیے ڈریم کم ٹرو ہو گئی تھی. لائک وہ سپنے میں بھی نہیں سوچی تھی کہ سومیا کبھی یہ چیز بول بھی سکتی ہے. اتنا تو اس کو پتا تھا کہ اگر میں آگے سے جا کے اس کو لائک پرپوز کروں گی تو وہ ایکسیپٹ کر لے گی. ابھی کا جو سچویشن تھا وہ پہلے بھی یہی سوچ رہی تھی، پر وہ خود سے آ کے بولے گی یہ تو اس نے اپنا شاید بیڈ ڈریمس میں بھی نہیں سوچا تھا. اس کی آنکھوں میں لائک پانی کی گنگا بہہ جائے گی، ایسے ایسے ٹل ٹل کر رہی تھی اس کی آنکھوں میں پانی. اس کی منہ کھلی، اس کی آنکھیں بڑے بڑے، اس میں بھی پانی جم رہے تھے، آنکھیں پوری لال. لائک وہ بولی تھی کہ میں پورا بلینک ہو چکی تھی کہ جب میرے کان میں کیا بپ ساؤنڈ ہو رہا ہے کہ میں الگ ہی دنیا میں جا کے کچھ پکا رہی ہوں میرے دماغ میں. اور اسی مومنٹ میں وہ کیا کرتی ہے، وہ جسٹ جا کے ودھی کو ایک لپ کس کرتے، لائک سب کے سامنے. وہاں پر تنو تھی، کرشنا تھی، ونیا تھی لیزا کے پاس. ونیا کھڑی ہوئی تھی. وہ لیزا کیا کرتی جب وہ دیکھتی کہ سومیا جا کے ودھی کو کس کر رہی ہے، وہ ونیا کے آنکھوں میں ہاتھ رکھ دیتی کہ بچہ تو یہ مت دیکھ، اپنی ممی کا کس مت دیکھ تو. اور وہاں پر لائک ایک سائڈ میں للی
हमेशा खड़े हुए थे। और जो दो लड़के वो अलग साइड में थे, और जो रिचा और प्रिया ना, लाइक प्रिया खड़ी हुई थी, रिचा और प्रिया, रिचा एक साइड में खड़ी हुई थी, वहाँ पर तनु और कृष्णा खड़े हुए थे, और उसकी साइड में प्रिया खड़ी हुई थी। पर जब ये मोमेंट होता है, रिचा खुद चल के जाती है प्रिया के पास और जाके उसके साइड में खड़ी होती है, लाइक थोड़ा सा डिस्टेंस में, पर साइड में खड़ी होती है। और सारे लोग क्या हूटिंग कर रहे थे कि वाह सौम्या दी, वाह क्या लाइक कर ही दिया आपने। लाइक सारे लोग हूटिंग कर रहे थे सिवाय तनु और कृष्णा के। कृष्णा खुश थी उसके लिए, विधि के लिए, क्योंकि वो जो चाहती थी वो हो चुकी थी, पर उसको अंदर से इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि जो उसकी बहन की हाल उसने देखा था, उसके बाद से अभी वो मान के बैठेगी कि तुम बुढ़े होकर मर चुके हो एक साथ, तब जाके मैं मानूंगी कि तुम, हाँ, तुम्हारा जो वादा था, जो वादा तुमने किया है, वो सच में तुमने निभाया है। इसके आगे मैं मानने वाली हूँ नहीं। वो चीज़ों को गार्ड बन चुकी थी। और जो तनु थी, वो उसका ऐसा ही था कि उसका गुस्सा था कि नहीं, मैं नहीं मानती कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो, तुम प्यार ही नहीं करती विधि दीदी को। और वहाँ पर लाइक सारे लोग अपने हाथों को लाइक क्लैप कर रहे थे, और जो दो लड़का था वो शौक थी कि ऐसे कैसे कर सकती होती, सबके सामने किस करना, लाइक थोड़ा सा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा भी लोग ओपन माइंडेड नहीं होते। पर वो लोग भी लाइक खुश थे विधि के लिए, क्योंकि विधि एक्चुअली में अच्छी थी, और 1 महीने से वो लोग एक साथ रहते हैं, सबको ही पता है, सबको पता चल गया। और विधि तो भाई, विधि का क्या ही बोले, विधि का दिल जो फड़फड़ा रहा था ना कि निकल जाएगा, अभी निकल के वो निकल जाएगा फिर मर जाएगा उसका इतना हालत ख़राब हो चुका था। और जो सौम्या थी वो उतना एकदम डीप किस नहीं करती, जस्ट नॉर्मली किस करती है, जो पीछे चली आती है और बोलते हैं कि अब तो बोल दो, रुकोगी क्या मेरे साथ, रहोगी क्या पूरा ज़िंदगी मेरे साथ, मेरे हाथ को थमे रखोगी क्या, बोलो ना। विधि क्या ही बोले, विधि लाइक वो रो पड़ती है, वो क्या करती है, वो नीचे बैठती है और बैठ के थोड़ी देर रोती है, लाइक सिसकाते हुए वो रोती है, उसकी आंखों को पोंछती है और बोलती है ये बात क्या तुम पहले नहीं बोल सकती, तो ऐसे बोलना की क्या ज़रूरत थी, मुझे रुला देती हो तुम, मेरे बर्थडे के दिन भी मुझे रुलाती हो, इतनी गंदी हो तुम वो क्यूट क्यूट हरकतें कर रही थी कि वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी कि भाई मुझे किसी ने प्रपोज किया है, वो भी जिसको मैं चाहती हूँ, जिसको मैं बचपन से चाहती आई हूँ, जिसको मैं खुद अपना बनाना चाहती हूँ थी हूँ। अब वो खुद से मुझे बोल रही है कि मेरे साथ रहो, मेरे साथ, तुम बुढ़ी हो, मेरे हाथों को थामे रखो। लाइक एक होता ना कि खुद से फील करना कि हाँ वो मुझे प्यार करती है, और उसके मुंह से सुनना कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, अब रहो मेरे साथ, बन चुकी हो तुम मेरे चंगुल में। ये चीज़ें अलग होती है, जब तुम लव कन्फेस करते हो ना, वो अलग ही फील देती है। और विधि क्या ही रो रही थी, लाइक विधि का रोना देख के वहाँ पर जो लोग थे वो हंस हंस के लाइक लोट पोट हो रहे थे, क्योंकि विधि रोने वालों में से तो थी नहीं। लाइक जो उन्होंने देखा था, रीचा और उसकी कलीग्स वो देखे थे, वो उसमें तो विधि रो रही है, इतनी ज़्यादा क्यूट हरकतें कर रही है कि तुम ऐसे नहीं बोल सकती, तुम अच्छे से भी तो बोल सकती थी वो वो लोग शॉक कि ये विधि मैम है जो ऑफिस में हर सारे की खटिया करके खड़ी करके रखती थी, वो ये है। इतना छोटा चीज़ में, लाइक छोटा तो सबके लिए है पर विधि के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। वो जानती है कि वो क्या खो के क्या उसको मिली है। और वन्या लाइक वहाँ पर लीजा को बार बार कहे ही जा रही थी कि हाथ तो हटाओ, हाथ तो हटाओ, देखने तो दो, बड़ी रो क्यों रहे, देखने तो दो। और जो लीजा है वो वन्या को खींच के रखी थी कि ना जा मम्मा, तू उनकी मोमेंट खराब मत कर। और क्या ही वहाँ पर मोमेंट था भाई। कुछ देर बाद लाइक ये सारी चीज़ बोल के विधि खड़ी होती है, खड़ी होकर सौम्या को हंस के हक कर लेते, बोलती कि मुझे तो 5 साल पहले ही तुम चाहिए थी, मुझे हर टाइम तुम ही चाहिए थी, अभी भी तुम चाहिए, फ्यूचर में भी तुम ही चाहिए मुझे, और
کسی سے کوئی مطلب نہیں, کوئی اور نہیں چاہیے, صرف تم ہی چاہیے. تمہارا ہاتھ میں کبھی نہیں چھوڑنا چاہتی. یہ ہاتھ نہیں ہے, یہ میری زندگی ہے. تم صرف تم نہیں ہو, تم میری پورا زندگی ہو, تم میری بچی کا ماں ہو. اور یہ بول کر وہ سومیا کو کس کے ہکے ہوئے, وہ جو رو رہی تھی, لائک وہ خوشی کا رونا تھا. ایسا رونا ہر کوئی روئے بھائی, ایسا خوشی کا رونا ہر کوئی روئے. یہ تو دلی تمنا ہے میری. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے بھائی, یہاں پر جو سارے چیزیں ہو ہی رہی تھی, بھنیا کو جو لیزا ہے وہ اٹکا کے رکھ ہی نہیں پاتی. وہ اپنے ہاتھوں کو چھڑا کے چلی آتی ہے اور آ کے نا ودھی کی لائک پیر کو حق کر کے وہ بولتے, بڑی آپ رو کیوں رہے ہو, بڑی رو کیوں رہے ہو, بتاؤ نا مما نے کچھ کیا ہے کیا, بڑی بولو نا, بڑی بولو نا. اور یہ بول بول کر لائک ودھی کو تو حق کی ہوئی تھی, اور ایک ہاتھ سے وہ سومیا کے پہروں میں لائک مارے جا رہی تھی کہ کچھ کر دیا سومیا نے. پر تب نا جو ودھی ہے وہ اپنی آنکھوں کو پوچھتی ہے, بھنیا کو گود میں اٹھاتی ہے, اور اس کی لائک کیا تھا, وہ اس کی گالوں پہ اتنا زیادہ کسز کر رہی تھی اور بولتی کہ میری بیبی نہیں کیا تمہاری ممی نے کچھ, تمہاری ممی نے کچھ نہیں کیا, وہ بہت پیاری ہے, وہ بہت پیاری ہے تمہاری ممی. اور لائک ماحول اتنا زیادہ کیا ہی بولے, پیاری ہے. اور یہاں پر نا لائک کنگالی میں آٹا گلا کون کرتا ہے, ہماری پریا. پریا کیا کرتی ہے, وہاں پر کھڑی ہوئی تھی نا ریچا اس کے بغل میں, وہ تھوڑی اور اس کی سائڈ میں کھسکتی ہے, ریچا کی سائڈ میں کھسکتے ہوئے وہ لائک کھڑی ہوئی تھی اور بول رہی تھی کہ کتنی اچھی مومنٹ ہے نا ان کے بیچ, کتنے پیارے لگتے ہیں نا وہ دونوں ایک ساتھ, بھگوان ہمیشہ ان دونوں کو پاس رکھے. اور جو ریچا جی ہے وہ بھی بھاوناؤں میں بہہ گئی تھی, ایک اس کی آنکھوں میں بھی تھوڑے تھوڑے آنسو تھے. وہ بولتے ہاں ودھی میم ایکچولی میں بہت لکی ہے, اور ان سے بھی زیادہ لکی تو سومیا جی ہے کہ ودھی میم ان کی لائف میں ہے. ودھی میم جیسے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. پھر تبھی پریا بولتی کہ نہیں, ودھی جیسی ہو سکتی ہے, ودھی جیسی نہیں, پر بول سکتی کہ 90% ایک ہے میری نظر میں, اگر تم کو چاہیے میں پتا دے سکتی ہوں. تو وہ بولتے کون ہے وہ, تو وہ کیا, جب پریا ہے وہ کیا کرتی ہے اپنی پاکٹ سے وہی رنگ کا باکس نکالتی ہے, اور اس کو لائک ڈبہ کو اوپن کرتے ہوئے ایک لائک اپنی لیفٹ ہینڈ سے دکھاتی ہے ریچا کی طرف, اور بولتی ہے کہ میں ہوں, کیا میرے ساتھ رکو گی تم, کیا میرے ہاتھ کو تھامو گی تم, کیا تم میری ریچا بن کے رہو گی, میں ہمیشہ تمہاری پریا بن کے رہوں گی. اور بھائی للی میشا تو شاک کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں پر تو ایک کا گھر بسنا تھا نا, یہاں پر دو گھر کیسے بس گئے. اور یہ جو چیزیں ہے نا لائک ودھی تو بنیا کے ساتھ لگی پڑی تھی, اور جب ہماری پریا جی یہاں پر مجھے اتنا خوشی ہو رہی ہے کیا ہی بتا, لائک میرے ہارٹ بیٹ بڑھ گئے ہیں بھائی. ہاں کتنا اچھا لگتا ہے نا. تو جو ہماری سومیا ہے وہ ودھی کو کونی مارتے ہوئے بولتی کہ دیکھو دیکھو تمہاری بیسٹ فرینڈ کیا کر رہی ہے. تو وہ سارے لوگ تو شاکڈ کہ یہ تو میری پل تھا نا, تو نے کیسے چرا لیا. لائک ودھی اور سومیا کو تو تھا, وہ سب کو پتا تھا کہ یہ کیا ہونے والا ہے, وہ ایکسپیکٹڈ چیز تھا وہاں پر. لیکن پریا نے جو چیز کیا وہ پراپر ان ایکسپیکٹڈ تھا, کسی نے امیجن ہی نہیں کیا تھا. کیونکہ جو 7-8 دنوں سے چل رہا تھا ان دونوں کے بیچ کولڈ وار, اس کے بعد یہ ہونا انبلیویبل. اور تبھی ریچا جو ہے وہ اپنی ہاتھوں کو بھی بڑھاتی کہ ہاں رہوں گی میں تمہارے ساتھ, مجھے تمہارے ساتھ اچھا لگتا ہے, تم اچھی لگتی ہو, تمہاری ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے, تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی, تمہارے ہاتھوں کو ہمیشہ تھام کے رکھوں گی, کبھی تم نہیں چھوڑ سکتی میرے چنگل سے. اب پہناؤ, کھڑی کیوں ہو. اور پریا جو خوش ہوتی ہے وہاں پر, لائک پریا کی تو لائک بلے بلے بھائی کیا ہی بولے. وہ کیا کرتی ہے انگوٹھی کو لیتی ہے, باکس کو جو لائک پھینکتی ہے دور میں کہ نہیں چاہیے, تو چلے جا,
اب یہ انگوٹھی کسی کے انگلی میں ہی رہے گی, باکس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ انگوٹھی کو پہناتی ہے, اور جو اس کے ہاتھوں میں کسز وہ کر رہی تھی کہ وہ پاگل ہو چکی تھی کہ فائنلی جس کو میں پیار کرتی ہوں وہ مجھے مل چکی ہے. لائک اس کو اتنا زیادہ خوشی ہو رہی تھی. ایک تو ودھی سے پہلی بار اس نے چھوٹے سمے میں اس کا دل توڑوا کے وہ بیٹھ گئی تھی, پر ٹھیک ہے ابھی بڑی ہو کر جب میں نے کسی کو پیار کیا, اس نے بھی مجھے پیار کیا, وہ بھی میرے ساتھ رکے گی. کیا ہی لائک شانتی ملتی ہوگی اس پیار کو دیکھ کر. کیا ہی بولوں, چمیشوری ماحول بن گیا ہے بھائی. واہ واہ. اور یہ کام ایکچولی ٹھیک ہی کیا پریا نے, یہ کام کرنے کی اور اس سے زیادہ اچھا موقع اس کو شاید ہی نہیں ملتا کہ دونوں بیسٹ فرینڈ کا گھر ایک ہی ساتھ بس گیا. دونوں نے ایک ہی ساتھ اپنی جیون ساتھیوں کو پرپوز کر دیا, انہوں نے ایکسپٹ بھی کر لیا. اور بھائی کیا وہاں پر لائک وہ اپنی ریچا کی ہاتھوں کو تو کس کر ہی رہی تھی, اس کو چھوڑ کے لائک ریچا تب جب وہ کسی سے کرے تھی وہ اتنا شرما رہی تھی کہ سارے لوگ اس کو لائک ودھی کے ٹائم تو سارے لوگ خوش تھے کہ وہ ہنس رہے تھے, کھلکھلا رہے تھے, پر اس کے وقت وہ سارے لوگ شاکڈ ہو گئے ہیں. اپنی آنکھوں کو پھاڑ پھاڑ کے, منہ کو کھول کر وہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو کیا گیا ہے, یہ اچانک سے یہ ہو کیا گیا ہے. جو لڑکے تھے وہ بھی, نیلی مشا سب, ادھر تو ودھی اور سومیہ تک بھی, اور تنو اور کرشنا جو ہے وہ تو بھائی کیا ان کے منہ میں ہاتھ چلا گیا تھا کہ یہ کیا ہو گیا. یہاں پر تو اس بات کی کوئی بو ہی نہیں آ رہی تھی. اور جو پریا اس کو کس کر گلے لگاتی ہے اور بولتی کہ I love you, I love you, I love you Richa, I love you, I love you, you are the most lovable person for me in this world, I love you, I can't express how much I love you. تو پریا جو ہے وہ بولتی شانت, لیک پریا نہیں ریچا, وہ بولتی کہ شانت ہو جاؤ, سب لوگ دیکھ رہے ہیں, میرے سب آرڈینیٹس ہیں یہاں پر, پلیز شانت ہو جاؤ پریا, ٹھیک ہے. لائک وہ اس کو چھڑانا چاہ رہی تھی کیونکہ وہ جو حرکتیں کر رہی تھی پریا لائک پاگل ہو چکی تھی. کچھ دیر بعد لائک وہ بندی پاگلوں کی طرح بڑبڑا رہی تھی. کچھ دیر بعد جب اس کو چھوڑتی ہے نا, وہ جاتی ہے ودھی کے پاس. وہاں پر کیا تھا, میوزک سسٹم لگایا ہوا تھا, وہ گانا چلاتی ہے اور جو ودھی کے ساتھ وہ بھنگڑا پاتے, لائک دونوں بیسٹ فرینڈ پاگل ہو چکے تھے کہ ان کو اتنا زیادہ خوش شاید ہی کسی نے کبھی دیکھا ہوگا. وہ اتنا زیادہ خوش ہو رہے تھے کہ کیا لائک جو میں نے ونیا کے وقت جب سومیہ نے بولا تھا کہ ہاں تم اب سے ونیا کی ممی ہو, اس ٹائم جو جتنا اس کو خوشی ملی تھی اس سے کئی گنا زیادہ مل گئی تھی, کیونکہ ابھی اس کی پارٹنر بھی مل گئی, اس کی بچی کا ماں بھی مل گئی, لائک اس کی بچپن کا پیار, اس کا بڑھاپا کا پیار, اس کی جوانی کی عاشقی, سب سارے کچھ, اس کے برتھ ڈے, سب کچھ ایک دن میں تھا. اس کی بیسٹ فرینڈ کی بھی گھر بس گئی, وہ جس سے پیار کرتی تھی اس کی بھی ہو گئی. پریا کا تو سیم چیز, یہاں پر ودھی بھی سیم چیز فیل کر رہی تھی پریا کے لیے, پریا بھی سیم چیز فیل کر رہی تھی, اور دونوں بھائی کیا ہی ڈانس کر رہے تھے. ان دونوں کو دیکھ کر وہ لوگ خوش نہیں, وہ لوگ ہنس رہے تھے کہ دونوں پاگل ہو چکے ہیں, اب ان کو اسائلم میں ہی بھیجنا پڑے گا. اور ادھر ودھی اور پریا کو دیکھ کر جو ونیا ہے وہ بھی لائک اچھل رہی تھی کہ یہ دونوں ایسے تو کبھی نہیں تھے, پر خوش ہو رہی تھی کہ بڑی کتنا زیادہ لائک اچھل رہے ہیں, خوش ہے, وہ ساری چیز دیکھ رہی ہے. اور بھائی کیا ہی ماحول تھا وہاں پر, میں کیا بتاؤں بھائی. جب میں نے سنا تھا نا ودھی کی فیس میں, شاید آج بھی ان ساری باتوں کو یاد کر کے اس کی فیس میں ایک کیا اسمائل آتی ہوگی نا. سوچ کے دیکھو اس معاملے میں کتنا زیادہ خوش ہوتی ہوگی. ہائے کسی کی نظر نہ لگے ان دونوں کو بھائی. مجھے اتنا زیادہ خوشی ہو رہی ہے نا, کیا ہی بتاؤ, میری دھڑکنیں بڑھ چکی ہیں ابھی. اوکے, آج اور نہیں جاتے کیونکہ اگر میں ابھی گئی نا تو پھر میں پورا رات ابھی یہی سوچتی رہوں گی, امیجن کرتی رہوں گی کہ کیا ہی حسین رات ہوگی وہ جب ودھی کو پتہ چلا تھا ریچا کی ملی ہوئی تھی پریا سے. ہاں بھائی گائز, چلو ملتے ہیں کل.
ابھی بھی باقی ہے بھائی، ان کا نہیں ختم ہوا، ابھی بھی باقی ہے. پھر ٹھیک ہے، ملتے ہیں کل نئی چیزوں کو لے کر. کیا ہوتا ہے آگے، پریا اور رچا کا کیسے چلتا ہے، ہماری ودھی اور سومیہ کا کیسے چلتے ہیں، سارا کچھ دیکھیں گے. تو تب تک کے لیے ٹاٹا بائی بائی. اور ہاں، کامنٹ کر کے ضرور بتا دینا کیسا لگا. لائک کرنا، شیئر کرنا میری اسٹوری کو، اور سبسکرائب کر دینا میرے چینل کو اگر میں پسند آ رہی ہوں تو. یا پھر تو تم اسٹوری پسند آنے میں بھی کر سکتے ہو، کوئی بات نہیں ہے. تو تب تک کے لیے اچھے بھلے رہو. ٹاٹا بائی بائی، رادھے رادھے.